गुज़श्ता नाज़रीन 12 घंटे के अंदर जो भी अहम डेवलपमेंट और अहम ख़बरें हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और नाज़रीन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहली ख़बर नाज़रीन कराची से है, वो हम आपके सामने रखेंगे कि एक गैस सिलेंडर की वजह से धमाका हुआ, 16 जानें गई हैं। वो क्या गफलत हुई, क्या मामला था, ये तफसील हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन सुहेल अफरीदी क्या टिकटॉक बनाना शुरू हो गए हैं, ये एक वीडियो सामने आई है, ये हम आपको दिखाएंगे नाज़रीन और बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन जो अलीमा ख़ान हैं उन्होंने जो है कहा है कि मैं आर्मी चीफ का नाम नहीं लूँगी और इमरान खान का इलाज कराया जाए। ये क्या बात है, कब उन्होंने कही, किस वक्त कही कि ये बड़ी बात की जा रही है कि एक डील ऑफ़र हुई है, तो ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन जो कारकुन हैं या कोई पीटीआई के जो रहनुमा हैं, क्या वो कोई अपना कंटेंट के ज़रिए यूट्यूब के और दीगर जो टिकटॉक या दीगर जो प्रोग्राम होते हैं उनके ज़रिए वीडियो के ज़रिए पैसा बना रहे हैं। ये एक एंकर हैं, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनवाएंगे नाज़रीन। और उसके अलावा नाज़रीन राना सनाउल्लाह ने जो डील के बारे में कहा और उसके जवाब में अता तारड़ और फैसल वाडा ने क्या कहा, ये भी हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन सबसे पहले कराची का दिलखराश अफसोसनाक हादसा, जो 3 मंजिला इमारत नाज़रीन एक दूसरे के ऊपर मकान जो है वो बने हुए हैं सोल्जर बाज़ार में, और नहायत ही जो है वो एक कंजस्टेड एरिया है। और वहाँ पर जब ये धमाका हुआ तो पुलिस ने धमाके की जगह उस बिल्डिंग के एरिया को अपने घेरे में ले लिया और रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुँचे। और जो डीजी रेस्क्यू है उन्होंने ये बताया कि ये जो हादसा हुआ है ये गैस खींचने वाली पहली इमारत पर एक मशीन लगी हुई थी, उसमें और सिलेंडर में ये धमाका उस वजह से हुआ है। वो गैस जो जिस एरिया में नाज़रीन गैस कम आती है तो वहाँ ये मशीनें नस्ब कर दी जाती हैं कि वो गैस को खींचती हैं, तो उसमें कोई मसला या प्रॉब्लम की वजह से ये हादसा पेश आया। तो नाज़रीन बिल्डिंग के कुछ एरिया जो गिरने की वजह से, लोग नीचे दबने की वजह से 16 अफराद जो हैं वो अपनी जान से गए नाज़रीन। और उसमें नाज़रीन 4 बच्चे, 6 औरतें जो हैं ये भी शामिल हैं नाज़रीन। और रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो वहाँ जो है अपना काम जारी रखे हुए हैं, मगर एरिया जो है नहायत ही जो है कंजस्टेड एरिया है, जिसकी वजह से जो है रेस्क्यू में बड़ी जो है वो दिक्कत पेश आ रही है। ये अफसोसनाक वाक़या नाज़रीन। और इस तरह नाज़रीन ये आए रोज़ कराची में जो हादसा पेश आते हैं, ये काफ़ी बिल्डिंग जो है उनमें जो है ये जो है आलात वगैरह या उस बिल्डिंग की जब तैयारी होती है, हिफाजती इक़दामात और ये सारी गफलतें काफ़ी बिल्डिंग में, काफ़ी इमारतों में जो है ये चीज़ें ना होने की वजह से, हिफाजती इक़दामात की वजह से जब हादसा पेश आता है तो फिर अमवात ज़्यादा होती हैं नाज़रीन। तो आज चलते हैं नाज़रीन अब के एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो सुहेल अफरीदी मोबाइल पे गुफ्तगू कर रहे हैं। जो नाज़रीन सुहेल अफरीदी के साथ अफराद हैं और जो सिक्योरिटी का अमला है वो दूर दूर खड़ा हुआ है और एक कैमरामैन जो है वो उनकी वीडियो जो है वो बना रहा है।
تو اس پر کافی گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ سہیل افریدی بھی اب اپنی ویڈیو کنٹینٹ یا یعنی کہ ٹک ٹاک وغیرہ یا اس طرح کی اپنی جو تشہیر کرنے کے لیے وہ بھی باقاعدہ میدان میں اترے ہوئے ہیں، جبکہ مریم نواز پر یہ الزامات زیادہ لگائے جاتے ہیں کہ وہ ٹک ٹاکر وزیر اعظم ہیں۔ تو ناظرین، تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، چاہے کوئی ایم این اے، ایم پی اے یا بڑے عہدے پر ہو، وہ ان کو لوگ جو ہے وہ اس طرف وہ نہ بھی آنا چاہے تو ان کو لگا ہی دیتے ہیں اس طرف کہ یہ جو ہے یہ آج کل کے دور میں یہ ضروری ہے، آپ کی جو ہے وہ تشہیر، آپ کی ایڈورٹائز، یہ ضروری ہے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں یہ لوگوں کو نظر آنا ضروری ہے، تو وہ اس طرف لگا ہی دیتے ہیں۔ جس طرح ناظرین، جب عام یہ ایم این اے، ایم پی اے یا یہ عام سیاستدان اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ان کی سیکورٹی کتنی ہوتی ہے، چند افراد، اور یہ گلی محلوں میں بھی جاتے ہیں تو کوئی اتنی زیادہ سیکورٹی نہیں ہوتی، اور جبکہ یہ عام لوگوں سے بھی پھر وہاں ملتے ہیں۔ تو جب یہ کسی عہدے پر آ جاتے ہیں، جس طرح وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہو یا کوئی ایم این اے ہو، تو پھر ان کے ساتھ سیکورٹی وہ چاہیں نہ چاہیں ان کو وہ اس کو سیکورٹی لازمی کہتے ہیں، جناب تو ہمارا تحفظ بہت ضروری ہے، تمہاری سیکورٹی ضروری ہے، آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے اور آپ کے پیچھے آگے پیچھے گاڑیاں بہت ضروری ہیں۔ پھر وہ اس چیز کا عادی ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی ہی چاہیے۔ تو اسی طرح یہ جو یوٹیوب پر یا یہ سارے تقریباً جو سیاستدان بڑے عہدوں پر ہیں یہ سارے ہی کرتے ہیں۔ کچھ کا جو ہے وہ زیادہ جب اس طرف ہوتا ہے تو وہ زیادہ نظروں میں آتا ہے، کچھ جو ہے کم کرتے ہیں تو ان پر کم گفتگو ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ ایک اینکر ہیں، انہوں نے کیا کہا، جو پی ٹی آئی کے سیاسی لیڈران ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بھی پیسہ بنا رہے ہیں اور ان کو بھی مواد چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہے۔ جیسے انہوں نے ایک ایگزامپل یہ بھی دی کہ رانا ثناءاللہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ انٹرویو میں ایک نجی چینل پر کہ عمران خان کو 2 دفعہ آفر دی گئی مگر انہوں نے آفر ٹھکرا دی۔ تو اس پر جو ہے اب انہوں نے کہا کہ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، روز بحث مباحثہ اس پر جاری ہے اور اس پر مواد مل گیا اور اس پر پروگرام چل رہے ہیں اور اس پر بھی جو ہے ان کو جو ہے کام جاری ہے۔ اور اسی پر جو ہے فیصل واڈا نے ٹویٹ کر دیا کہ جناب یہ آپ نے کیا کہا، کون سی ڈیل، کب ڈیل ہوئی، کون سی ڈیل ہوئی، اور عطا تارڑ نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا کہ کون سی ڈیل۔ تو اس طرح ناظرین یہ انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب لوگ جو ہیں اس پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح روز انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ چاہیے، جس طرح جیل کے آگے بہنیں جاتی ہیں تو ادھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اسی طرح کے ایونٹ روز چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں جو ہے جو جرنلسٹ ہیں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ جو کارکن اور کچھ لیڈران ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ خود سن لیں انہوں نے کیا کہا، میں شاید کچھ الفاظ غلط بول جاؤں تو پہلے آپ یہ ان کی آواز میں سن لیں انہوں نے کیا کہا کہ یہ کس طرح پیسہ بنا رہے ہیں۔ اصل پرابلم کیا ہے، میں صرف اس کے اوپر ذرا بات کر رہا ہوں۔ اصل پرابلم یہ ہے، اور میں اب جو اگلی سٹوری ڈسکس کروں گا نا اس کا بھی اسی سے تعلق ہے۔ اصل پرابلم بھائی یہ ہے، اینڈ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، میں بار بار اپنے ویلاگ کے ذریعے بار بار کہتا ہوں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل شادی ہو رہی ہے، فار ایگزامپل بسنت ہو رہی ہے، فار ایگزامپل کووڈ آیا ہوا تھا، فار ایگزامپل کوئی بھی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایون پی ایس ایل ہوتا ہے۔ ابھی یہ انڈیا پاکستان کے جو میچ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آپ نے نوٹ کیا کہ انڈیا پاکستان کے میچ کے حوالے سے زیادہ ڈسکشن کس چیز کی تھی کہ پیسہ کتنا انوالوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو شادی بیاہ تو یہی لگ رہا ہوتا ہے نا، ایک جوڑا جو ہے بیٹھ کے آپس میں شادی کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت پیسہ انوالوڈ ہوتا ہے۔ اس میں سے سنیارے نے اپنے پیسے بنانے ہیں،
کرسی والے نے اپنے پیسے بنانے, ڈیکوریشن والے نے اپنے پیسے بنانے, مہندی والے نے اپنے پیسے بنانے, بیوٹی پارلر والے نے اپنے بنانے, درزی نے اپنے بنانے, ٹرانسپورٹ والے نے اپنے بنانے. ہر بندہ اپنے 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 اس ایک ایونٹ کے پیچھے پیسے بناتا ہے. پی ایس ایل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, کرکٹ کا ایونٹ, انڈیا پاکستان کے میچ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, براڈ کاسٹر پیسے بنا رہا ہے, آئی سی سی پیسے بنا رہا ہے, انڈین کرکٹ بورڈ پیسے بنا رہا ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ پیسے بنا رہا ہے. آپ کے لیے تو 11 لڑکے ادھر کے 11 لڑکے ادھر کے آپس میں گراؤنڈ میں بیٹھ کے صرف میچ کھیل رہے ہیں. آپ کا کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ بھائی جان اس کے پیچھے کتنا پیسہ بنایا جا رہا ہے, لیکن پیسہ بنایا جا رہا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی قید کے پیچھے بھی پیسہ بنایا جا رہا ہے. میں بار بار یہی بات کہتا ہوں, میں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما نہیں بلکہ کارکن یا سپورٹر ووٹر جو میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں ان لونڈے لپاڑوں کے یوٹیوب چینلز کے اوپر جا کے نیچے کامنٹ لکھیں, بتاؤ تم نے آج تک کتنا پیسہ بنایا. میں رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں, ناٹ فری کانٹینٹ. وہ جو کانٹینٹ پروڈیوسرز ہوتے ہیں, جرنلسٹ ہوتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ٹیل دیم ٹو گو اینڈ ایکسپلین, اس کو ریویل کریں, پبلک کریں, اس کے اسکرین شاٹ شیئر کریں کہ جب سے عمران خان قید میں ہے 2.5 سال میں آپ نے اپنے یوٹیوب چینلوں سے کتنا پیسہ بنایا. شیئر کریں اس بات کو. Are you using Imran Khan's prison term as your earning source? Are you doing this? آپ اس بات کے اوپر پیسہ بنا رہے ہیں. So now try to understand. اور جب یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, وہ پیسہ بنانا اتنا امپورٹنٹ ہے, تو they drive the narrative. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح آپریٹ کرے, کیونکہ پینک جو ہے ان کو سرو کر رہی ہے. تو یہ ناظرین آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کہا. میں اس پر زیادہ بحث نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہم سے تو بہت آگے اور سینئر کہیں اور ایوارڈ یافتہ صحافی ہیں, اینکر ہیں. تو ناظرین اب چلتے ہیں کہ علیمہ خان نے جو ہے وہ ان کے ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹ جو ہیں وہ نکلے ہوئے تھے, تو وہ انسداد دہشت گردی میں پیش ہوئے. اور انہوں نے اس کے بعد پھر جو ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا, یہ میں نے خود تو سنا نہیں, یہ ایک جو صحافی ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے یہ آفر کراتی ہوں, یہ آفر ہے کہ میں یہ آفر کراتی ہوں کہ جو میں عاصم منیر, جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے, میں ان کی دوبارہ کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کروں گی, مگر میرے بھائی کو جو ہے وہ جیل سے نکال کر کسی اچھے ہاسپٹل میں جو ہے علاج کرایا جائے. تو پھر ایک صحافی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ یہاں تک پہنچ چکی ہیں, یہاں تک مجبور ہو چکی ہیں کہ اب کہتی ہیں کہ میں عاصم منیر کا نام نہیں لوں گی, میرے بھائی کو علاج کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. تو پہلے آپ کیوں اس طرح کرتی رہی, اور پہلے آپ نے اتنا جو ہے وہ سخت اقدامات جو ہے وہ اتنے ہارڈ اسٹیپ کیوں لیے, یہ ان صحافی کا کہنا تھا. تو انہوں نے کہا معاملات بھی تو آپ کے ٹویٹ کرنے سے اور پھر یہ ہارڈ اسٹیپ لینے سے معاملات بگڑے ہیں, اور معاملات یہیں سے بگڑے ہیں, ان کا کہنا یہ تھا. اور ناظرین یہ دیکھیں کہ معاملات کہاں سے بگڑے ہیں. معاملات تو جو بگڑے ہیں وہ عمران خان کو اتار دیا گیا, اتارنے کے بعد پھر اریسٹ کر لیا گیا, اریسٹ کرنے کے بعد پھر ان سے الیکشن میں نشان تک چھین لیا گیا. تو معاملات تو ناظرین وہاں سے بگڑے اور آج تک وہ جیل میں ہیں. پھر آہستہ آہستہ سلو ان کی جو ہے ملاقاتیں تک بند کر دی گئی. اب ان کو علاج کے لیے بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو معاملات تو جس دن سے ان کو اتارا ہے اس دن سے بگڑے, اور پھر ان سے نشان تک چھین لیا گیا. اس وقت کون سے ٹویٹ ہو رہے تھے علیمہ خان کے جس ٹائم عمران خان کو اتارا گیا. اور جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے نشان تک جو ہے وہ بلے کا چھین لیا گیا, اس ٹائم ٹویٹ علیمہ خان کرتی تھی. تو یہ بات کرنا اور پھر کہنا کہ اب آپ مجبور ہو گئی ہیں, تو بس دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مجبور نہ کرے. اور ناظرین یہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی جو ہے وہ بہتری کرے, پاکستان کی ترقی کرے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد و آباد رکھے.
اور ناظرین جو ہماری سرحدوں پر مامور ہے ان کو بھی اللہ ہمیشہ کے لیے شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب راتوں کو ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔